बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान पे मुकाबला माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार, आखिरी हतमी और फाइनल राउंड का आगाज हो गया। कप्तान की फाइनल कॉल ने इमरान खान के मुखालफिन के होश उड़ा दिए। पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर तारीख का ऐलान कर दिया गया कि फला तारीख को इमरान खान जेल से रिहा होकर पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे। इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई। तफसीलात रखेंगे आपके सामने। हुकूमत के इक़दामात ज़ाहिर कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में मौजूद शरीफी सरमाकारी की मदद से बड़ी जल्दी में नजर आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब अपने तमाम तर कार्ड्स और कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बहुत जल्द बढ़ाना चाहती है ताकि अपनी मर्जी के फैसले हासिल कर सके। लेकिन इस जल्दी के रास्ते में जस्टिस यहिया आफरीदी और उनके साथ खड़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 11 जजेस बड़ी रुकावट हैं। अली अमीन गंडापुर अहम तरीन मुलाकात करते हैं इमरान खान से अडयाला जेल में, और वहां से फिर आखिरी हतमी और फाइनल कॉल दे दी जाती है। और इसी दौरान ये इत्तलात भी सामने आती हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसी आखिरी कॉल के मुतल्लिक इमरान खान को अहम तरीन पैगाम भी भिजवाया गया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के तमाम तर इक़दामात एक एक करके रिवर्स हो रहे हैं, और जिसे ये कहा जाना चाहिए कि मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब हुकूमत के साथ आंख मचोली खेल रहे हैं, मजे ले लेकर वो तमाम तर इक़दामात कि जिनके जरिए जस्टिस मंसूर अली शाह के पास जो जिम्मेदारियां थीं एक एक करके आ रही हैं वापस। अब चीफ जस्टिस ने काजी फैज ईसा की जानिब से जो भिजवाए गए रिसर्चर्स जो थे, वापस भिजवा दिए गए थे, लाहौर भेजे गए थे, उनको वापस बुला लिया है। इत्तलात ये हैं कि काजी फैज ईसा की जानिब से 3 रिसर्चर्स को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह की टीम का हिस्सा थे, बेहतरीन रिसर्च कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर केसेस के हवाले से, तमाम मामलात के हवाले से, और उन्हें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट वापस भेज दिया था काजी फैज ईसा ने। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया आफरीदी ने तीनों रिसर्चर्स को डेपुटेशन पर वापस बुला लिया है। इनमें सीनियर सिविल जज जफर इकबाल, सिविल जज हसन रियाज और सिविल जज वकास अली मजर शामिल हैं। ये रिसर्चर्स थे और मंसूर अली शाह साहब की टीम का हिस्सा थे, और काजी फैज ईसा ने इन तीनों को लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया था, ये कह कर के ये अपनी डेपुटेशन मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन इत्तलात ये हैं कि बेहतरीन किस्म की रिसर्च के हामिल जो कुछ मवाद मंसूर अली शाह साहब तक पहुंचता था, इन तीनों की मेहनत के नतीजे में वो मंसूर अली शाह साहब के फैसलों में वाज़ेह तौर पर नजर आता था। उनके इख्तलाफी नोट्स हों या फिर उनके लिखे गए फैसले हों, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने के हवाले से मखसूस नशिस्तों का जो फैसला, जो 13 रुकनी बेंच में से 8-5 की अक्सरियत के साथ आया, उसमें भी इन रिसर्चर की टीम के इनपुट के हवाले से इत्तलात आई थी। और काजी फैज ईसा साहब ने फिर कुछ नामालूम ऐसे लोग जो कि ख्वाहिश का इजहार जिन्होंने किया था, कुछ ऐसे नामालूम लोगों की ख्वाहिश पर मंसूर अली शाह साहब की ये टीम तोड़ दी थी। लेकिन अब यहिया आफरीदी साहब इस टीम को एक बार फिर वापस ले आए हैं। इससे पहले बड़े फैसले हो चुके हैं प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के हवाले से, ADR कमेटी के हवाले से, मंसूर अली शाह साहब का जो फार्मूला है बैकलॉग ख़त्म करने के लिए, उसके हवाले से। और अब ये मामला जिसके बाद हुकूमत की सफ़ों के अंदर इस वक्त शदीद तरीन बेचैनी है, और जिन साहब को उनके ख्याल में जस्टिस यहिया आफरीदी को इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर, हुकूमत की ख्वाहिश पर कहा यह जा रहा था कि मुनीब अख्तर साहब का रास्ता रोकें, मंसूर शाह साहब का रास्ता रोकें, यहिया आफरीदी साहब को लेकर आएँ। लेकिन अभी तक के जो इक़दामात हैं यहिया आफरीदी साहब के, वो तो कुछ और बता रहे हैं। इसके साथ साथ पहला बाकायदा इजलास जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का तलब कर लिया गया है मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी साहब की जानिब से, और आईनी बेंचेस के जजेस की नामजदगी के ऊपर इसके अंदर गौर होगा। 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का ये इजलास तलब किया गया है, 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे, और जिसकी सदारत
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کرنے جا رہے ہیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو کے بعد یہ پہلا باقاعدہ اجلاس ہوگا۔ سیکریٹریٹ کے قیام کے اوپر بات ہوگی، آئینی بینچوں کے لیے ججوں کی نامزدگی کے اوپر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین شرکت کریں گے۔ چیف جسٹس صدارت کر رہے ہیں، یہ 4 جج صاحبان ہوں گے، جبکہ وفاقی وزیر قانون ہوں گے اور اٹارنی جنرل ہوں گے، بار کونسل کے نمائندے ہوں گے، پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک، نون لیگ کے شیخ آفتاب ہوں گے، تحریک انصاف کے عمر ایوب اور شبلی فراز بھی اس کے اندر شرکت کریں گے، اور اجلاس میں خاتون ممبر روشن خورشید بھی شرکت کریں گی۔ دوسری جانب جو کمیشن کے رکن ہیں بار سے جن کا تعلق ہے، اختر حسین ایڈوکیٹ، انہوں نے کہا کہ ابھی مجھے کمیشن کے اجلاس کے ایجنڈے کے حوالے سے علم نہیں ہے، اور مجھے صرف ابھی کال موصول ہوئی ہے کہ 5 نومبر کو دوپہر 2 بجے آپ نے اس اجلاس کے اندر شرکت کرنی ہے۔ بڑا سگنیفیکنٹ یہ اجلاس قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک تو معاملہ آئینی بینچ کا ہے، دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد حکومت بڑھانا چاہتی ہے، اس تعداد کو 17 سے بڑھا کر کرنا چاہتی ہے 25۔ اچھا، اب اس معاملے کو ذرا سمجھ لیجئے، یہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، بڑا دلچسپ ہے، اور حکومت کی پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے، اور خیال ان کا یہ تھا کہ وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ جج اپائنٹ کروا لیں گے 25 تک، لیکن آگے چل کر بڑی انٹرسٹنگ گیم ہونے والی ہے۔ یہ اجلاس جو یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے طلب کیا گیا، بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ حکومت جناب انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کے جو ہم خیال ججز ہیں ان کی تعداد خاصی کم ہے۔ جی ہاں، قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد آئینی اور قانونی طور پر اس وقت 16 جج تعینات ہیں، اور ان 16 ججز میں سے جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم اختر افغان، اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جسٹس مدو خیل صاحب اور نعیم اختر افغان، جسٹس مدو خیل اور امین الدین صاحب، یہ جو ہیں وہ اس معاملے کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ جو معاملہ مخصوص نشستوں کا تھا، اور ساتھ اگر آپ ان کے شامل کر لیں مسرت حلالی صاحب کو، جنہوں نے بلے کے نشان کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ان کے علاوہ جو بھی 12 جج صاحبان ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سمیت سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ جو 12 ججز ہیں، ان ججوں کے اندر وہ 8 جج بھی شامل ہیں جنہوں نے آئینی اور قانونی فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں کے حوالے سے دیا تھا، اور پھر ان کے اندر یحییٰ آفریدی صاحب جو کہ اس معاملے کے اوپر انہوں نے ایک ڈیفرنٹ لائن اختیار کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جسٹس ملک شہزاد ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس عقیل عباسی ہیں، جسٹس شاہد بلال۔ یہ جو تمام تر ججز ہیں ان کے متعلق واضح ہو چکا کہ یہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو تعداد ہے موجودہ ججز کی 16، ان میں سے ایک بڑی تعداد جسے 3/4 اکثریت اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، یعنی 16 میں سے جو 12 جج ہیں وہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے نہ صرف تحفظات رکھتے ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی جو دھجیاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے زمانے میں اڑائی گئیں اس کے اوپر بھی اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، اور خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے کچھ ہم خیال ججز کی جانب سے پاکستانی اداروں بشمول الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کو یہ کہنا کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا، یہ فیصلہ آپ پر بائنڈنگ نہیں ہے، اگر آپ فیصلے پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف توہین عدالت نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی خطرناک معاملہ تھا جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بھی بات کر چکے، منیب اختر صاحب، دیگر جج صاحبان بھی بات کر چکے، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ 12 جج صاحبان اس معاملے کے اوپر واضح طور پر آئینی اور قانونی موقف اختیار کریں گے۔ اب یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ کہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ اجلاس جناب بلایا جا رہا ہے، تعداد بھی کرنا چاہتے ہیں یہ 25، تاکہ ان 12 کے مقابلے میں مزید 12-13 جج صاحبان اس قسم کے لائے جائیں جو کہ حکومتی موقف کی حمایت کریں، یعنی ان کی مرضی سے ان کے پسندیدہ جج ہوں۔ لیکن اس ہیئت کے باوجود جو ہیئت جو تشکیل نو کی گئی جوڈیشل کمیشن کی، جس کے اندر بظاہر حکومتی ارکان اور ان کے ججز کی، جو ان کے ہم خیال ججز تو ایک ہی ہیں امین الدین خان صاحب، باقی تو اٹارنی جنرل کو شامل کر لیں، وزیر قانون کو شامل کر لیں، بار کے نمائندے کو، یا پھر حکومتی ارکان کو، خیال ان کا یہ ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اتنی آسانی کے ساتھ وہاں پر معاملات آگے نہیں بڑھیں گے، آئین اور قانون کے ساتھ ہی معاملات آگے بڑھیں گے۔ اب اسی ماحول کے اندر علی امین گنڈا پور تقریباً 5 ہفتے کے طویل انتظار کے بعد جیل میں قید اپنے رہنما عمران خان سے ملاقات کرتے ہیں، اور ملاقات کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ مشاورت ہو گئی ہے، کیسے نکلنا ہے، کیسے ملک بند کرنا ہے۔
اب سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ انہوں نے کہا پرامن رہ کر ہم نے بہت ماریں کھا لیں، اب سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ اور پشاور کا جلسہ جو ہونے جا رہا تھا، پہلی جو تاریخ دی گئی، پھر 8 نومبر کی تاریخ آئی، لیکن اب اس کو کینسل کر دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ 9 نومبر کو ثوابی انٹرچینج پر بڑا اجتماع کریں گے، اس کے بعد پھر وہیں سے فائنل کال دیں گے۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا بڑے طویل عرصے بعد میری عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے، اور جو سلوک ان کے ساتھ جیل میں روا رکھا جا رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ میں خبردار کر رہا ہوں، یہ رویہ کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پلان بنا لیا ہے، اس پر کام شروع ہے، فائنل کال کے لیے تیار ہیں۔ حکومت سے عوام کی جان جو ہے وہ حکومت سے جان چھڑا کر جو ہے وہ ہم رہیں گے، اور ہم اس بار صفوں پر کفن باندھ کر نکلیں گے۔ 9 نومبر کو ثوابی کے مقام پر اجتماع کریں گے۔ پہلے ہم نے جلسے کا اعلان کیا تھا، اب اجتماع کریں گے، ملک سے لوگوں کو بڑی تعداد سے جو ہے ان کی جمع کریں گے۔ 9 نومبر کو فائنل کال دیں گے، اور اب ہم فائنل کال دے کر نکل رہے ہیں، اپنے گھر میں بتا کر آئیں، اب ہم نکل کر اپنے حقوق واپس لے کر ہی جائیں گے۔ مشاورت ہو چکی عمران خان سے کیسے نکلنا ہے، کیسے ملک بند کرنا ہے، حکومتی تیاریوں سے نمٹنے کی حکمت عملی بھی ہم بنا چکے۔ انہوں نے کہا میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں، نہ مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے، میں اپنے گھر والوں کو میں بھی بتا کر نکلوں گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جلسہ ہم نے منسوخ نہیں کیا، ہم اجتماع کی صورت میں جمع ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر بندہ یہاں پر تجزیہ نگار بن گیا اور کہہ رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی۔ میرا پارٹی کے ورکرز کو پیغام ہے، یہ لوگ آپ کو کنفیوز کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ مزدور صحافی اس پلیٹ فارم پر بار بار آپ کے گوش گزار یہی بات رکھ رہا ہے کہ یہ پاکستانی عوام کو، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی جانب علی امین گنڈا پور نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا میں سچ بات کرتا ہوں، سب کو معلوم ہے پارٹی کے لیے کس نے کیا کیا، میری بات میں خود بتاؤں گا، دوسروں کی بات پر کیوں یقین کر رہے ہیں؟ میرے تو اب مذاکرات نہیں ہو رہے، جن کے ہو رہے ہیں وہ جواب دیں۔ انہوں نے کہا جناب ڈی چوک سے جب گیا تھا تو بتا کر گیا تھا، ہم نے ثابت کیا ہم آ سکتے ہیں، پرامن طریقے سے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کے پی ہاؤس پر حملہ کیا، وہاں سے قیمتی سامان بھی ہمارا غائب ہے، اور میرا موبائل ابھی تک واپس نہیں ملا، اور جو موبائل انہوں نے لیے وہ واش ہو چکے ہیں، ان کو ان کے اندر سے کچھ بھی نہیں ملا۔ اور اب ثوابی اجتماع میں پورے ملک اور پارٹی کارکنان کی ذمہ داری ہے، جہاں ہم آخری اور فاطمی فائنل لائے عمل دینے جا رہے ہیں کہ وہاں پر پاکستانی عوام نے، پارٹی کے کارکنان نے کس طرح سے اور کیوں کر جو ہے وہ وہاں پر اکٹھے ہونا ہے، اور وہاں ہم اگلا جو ہمارا جو پلان ہے اس کو ہم واضح کرنے جا رہے ہیں۔ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی وزیر اعلیٰ ہی کے پروٹوکول میں واپس پشاور پہنچ گئی ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی انیکسی میں قیام کریں گی۔ اڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد جب یہ اطلاعات تھیں کہ وہ پہنچیں گی بنی گالا، پھر اطلاعات تھیں کہ وہ لاہور پہنچیں گی زمان پارک، لیکن بنی گالا پہنچنے کے بعد وہ لاہور نہیں گئیں بلکہ وہ پشاور روانہ ہوں گی، جس کے اوپر طرح طرح کی قیاس آرائیاں کی گئیں، اور کہا گیا کہ جناب کسی ڈیل کے نتیجے میں گئی ہیں۔ علی امین گنڈا پور کا کیا کردار ہے، پشاور وہ کیوں کر گئی ہیں؟ چند دن بعد پھر وہ لاہور آئیں، اور اب ایک بار پھر وہ پہنچ چکی ہیں پشاور، اور ایک بار پھر حکومتی صفوں کے اندر یہ شدید ترین بے چینی ہے کہ آخر کار بشرا بی بی لاہور میں چند دن گزارنے کے بعد ایک مرتبہ پھر پشاور کیوں پہنچ گئی ہیں۔ تفصیلات جو ہمارے پاس ہیں ان کے مطابق بشرا بی بی عمران خان کی ہدایات پر لاہور آئی تھیں، اور جو ہے انہیں کے پی کی حکومت کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے پروٹوکول میں اب لاہور سے پشاور پہنچا دیا گیا ہے، وہاں انیکسی کے اندر وہ قیام کریں گی۔ اس سے پہلے 3 دن پہلے وہ عمران خان کی ہدایات کے اوپر جو ہے وہ لاہور پہنچی تھی، اور دوسری جانب عمران خان کی اہلیہ کی ضمانت کے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ حکومت پریشان ہے، چاہتی یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بشرا بی بی کی جو ضمانت ہے وہ اس معاملے کے اندر منسوخ ہو جائے۔ یحییٰ آفریدی صاحب نے جیلوں میں اصلاحات کا آغاز کرتے ہوئے پنجاب بھر کی جیلوں کا معائنہ کرنے اور سفارشات دینے کے لیے ذیلی کمیٹی قائم کر دی ہے۔ یہ کوئی اتنی عام خبر نہیں ہے، اس کے اندر ایک اہم ترین خبر چھپی ہے۔ ظاہری بات ہے اڈیالہ جیل بھی پنجاب حکومت ہی کے انڈر ہے، وہاں کا معائنہ بھی ہوگا۔ جن حالات کے اندر عمران خان کو رکھا گیا ہے، جس قسم کے حالات کا عمران خان کو وہاں پر سامنا ہے، جس طرح سے عمران خان کے ساتھ رابطے ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کے کارکنان کے، پاکستانی عوام کے، ان کے وکلا کے، ان کے خاندان کے لوگوں کے، یقینی طور پر یہ معاملہ بھی آئے گا اس کے اندر،
اور جناب یہ جو اجلاس تھا اس حوالے سے، اس اجلاس میں جو پنجاب کی جیلوں کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے، یہی آفریدی صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ تھیں، انتظامی جج جسٹس شمس محمود مرزا تھے، آئی جی پولیس تھے، جیل خانہ جات آئی جی، دیگر لوگ بھی شامل تھے۔ اور اب ایک بار پھر ان انسپیکشنز کے نتیجے میں جو سفارشات سامنے آئیں گی وہ یہ بات واضح کر دیں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو جیلوں کے اندر بے گناہ قید ہیں، اور خاص طور پہ رہنما عمران خان، ان کا سیاسی مستقبل آگے چل کر کیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔